बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में जस्टिस काजी फैज़ साहब केस के हवाले से कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ और कुछ अहम इंकशाफात FBI की दस्तावेज़ात से आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर करूँगा। लेकिन आज की हमारी इस खबर की तफसीलात बयान करने से पहले ये भी ज़रूरी है कि आप नाज़रीन की इजाज़त से आज की इस खबर का मुख्तसर सा पस मंज़र मैं आप नाज़रीन को बयान करूँ, क्योंकि जितना ज़रूरी है कि आज की इस खबर की मुकम्मल तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर की जाएँ, उतना ही ज़रूरी है कि आज की इस खबर को समझने के लिए इस खबर का मुख्तसर सा पस मंज़र सबसे पहले आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर करूँ। नाज़रीन, 23 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फैज़ साहब केस की समाअत के इख्तिताम पर बेंच के सरबराह फेडरेशन के वकील आमिर रहमान से मुखातब होते हैं। बेंच के सरबराह जस्टिस उमरता बंदियाल की जानिब से आमिर रहमान को मुखातब करते हुए ये कहा जाता है कि इस अदालत ने चंद रोज़ पहले अहलिया सरीना ईसा के फॉरेन करेंसी अकाउंट के हवाले से 3 सवाल पूछे, लेकिन जस्टिस काजी फैज़ साहब ने उन तीनों सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया। उस रोज़ अदालत की जानिब से फेडरेशन के वकील आमिर रहमान की ये जिम्मेदारी लगाई गई कि अदालत ने जो 3 सवाल जस्टिस काजी फैज़ साहब से पूछे और जिन 3 सवालों का जवाब जस्टिस काजी फैज़ साहब की जानिब से देने से इनकार किया गया, अब उन 3 सवालों का जवाब फेडरेशन के वकील आमिर रहमान देंगे। जस्टिस उमरता बंदियाल ने आमिर रहमान के सामने ये भी वाज़ेह किया कि अहलिया सरीना ईसा के माली मामलात के हवाले से जो FBI की रिपोर्ट है, गो कि वो अदालती रिकॉर्ड पर आ चुकी है, लेकिन उस रिपोर्ट को कमरा अदालत में नहीं पढ़ा जाएगा, उस रिपोर्ट का जजेस जायज़ा नहीं लेंगे। लेकिन इस बात को भी वाज़ेह किया गया कि अहलिया सरीना ईसा के माली मामलात के हवाले से जो FBI का ऑर्डर है, कमिश्नर इस्लामाबाद का जो हुक्मनामा है, उस हुक्मनामे को, उस ऑर्डर को अहलिया सरीना ईसा ने अपनी नज़र सानी की दरख्वास्त के साथ सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया है। आमिर रहमान को यह हुक्म दिया गया कि आप भूल जाएं कि FBI की सरीना ईसा के माली मामलात के हवाले से, सरीना ईसा के टैक्स गोशवारों के हवाले से क्या रिपोर्ट है, लेकिन कमिश्नर इस्लामाबाद ने जुल्फ़कार अहमद ने जो अहलिया सरीना ईसा के माली मामलात के हवाले से जो ऑर्डर जारी किया है, उस ऑर्डर को आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ इस मुकदमे का जितना भी रिकॉर्ड अवेलेबल है, तमाम रिकॉर्ड का जायज़ा लेकर जो 3 सवाल जज साहब से पूछे गए थे, अब उन 3 सवालों का जवाब आप आइंदा समाअत पर यानी कल 26 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट को देंगे। नाज़रीन, 3 सवाल जो अदालत ने अब फेडरेशन के वकील आमिर रहमान से पूछे हैं, उन 3 सवालों में से एक सवाल ऐसा है जिसका जवाब FBI के ऑर्डर में मौजूद है। FBI का वो ऑर्डर जो सरीना ईसा के खिलाफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने जारी किया था। FBI के इस ऑर्डर में क्या लिखा गया है कि FBI में लंदन फ्लैट्स की इंक्वायरी के दौरान अहलिया सरीना ईसा FBI से किस बात का बार बार तकाजा करती रही, और जो जवाब अहलिया सरीना ईसा की जानिब से FBI में जमा कराए गए, उन जवाबात में किन शख्सियात के ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए, मनी ट्रेल के हवाले से, अहलिया सरीना ईसा के मनी ट्रेल के हवाले से क्या लिखा गया है, ये तफसीलात आप नाज़रीन के साथ अब शेयर करते हैं। नाज़रीन, माज़रत दोबारा से कर लेता हूँ कि कोई जो पस मंज़र मैंने बयान किया है वो इसलिए ज़रूरी था ताकि आगे जो अब डिटेल आने वाली है वो आप आसानी के साथ समझ सकें, और वो नाज़रीन जो आज हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें यह खबर समझने में किसी किस्म की दिक्कत या मुश्किल पेश ना आए। नाज़रीन, जो ऑर्डर है FBI का सरीना ईसा के खिलाफ, उसका आगाज़ कुछ इस तरह से किया गया है पैराग्राफ नंबर 20 से, क्योंकि पैराग्राफ नंबर 20 से लेकर ऑनवर्ड जितनी भी रिपोर्ट है वो सरीना ईसा ने अपनी नज़र सानी की दरख्वास्त के साथ सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई है, और यहाँ से असल जो कंक्लूजन है, जो फाइंडिंग है, जो ऑर्डर है, उसका आगाज़ होता है। FBI के ऑर्डर में ये लिखा गया है कि 19 जून को सुप्रीम कोर्ट ने जो सदारती रेफरेंस था जस्टिस काजी फैज़ साहब के खिलाफ, उसे कलअदम करार दिया, और अदालत की डायरेक्शन के मुताबिक जो नोटिस सरीना ईसा को भेजा गया था वो 3 जुलाई को मौसूल हुआ। अदालत अपना ऑर्डर में ये कहा गया है कि अदालती हुक्म के मुताबिक लंदन में जो 3 प्रॉपर्टीज़ खरीदी गई 2004 में, 2013 में, इन तीनों प्रॉपर्टीज़ के शवाहिद फराम करना सरीना ईसा की रिक्वायरमेंट थी। और आगे चल के लिखा गया कि इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को जो 2004 से लेकर 2013 तक लंदन में ख़रीदी गई थी, इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को अहलिया सरीना ईसा, अहलिया का नाम जो है वो ऑर्डर में नहीं लिखा गया, बल्कि टैक्स पेयर का लफ्ज़ जो है वो FBI ने अपने ऑर्डर में इस्तेमाल किया है, लेकिन उसका मतलब सरीना ईसा ही है, यानी तीनों प्रॉपर्टीज़ को सरीना ईसा ने अपने टैक्स गोशवारों में जाहिर नहीं किया। और आगे रिपोर्ट में ये लिखा गया है, ऑर्डर में ये लिखा गया है कि जो नोटिस अहलिया सरीना ईसा को भेजे गए थे
ان نوٹسز کے جواب میں اہلیہ سرینا عیسیٰ نے اپنا پہلا جواب 9 جولائی 2020 کو جمع کرایا، دوسرا جواب 10 اگست 2020 کو جمع کرایا گیا اور تیسرا جواب سرینا عیسیٰ کی جانب سے 28 اگست 2020 کو FBR میں جمع کرایا گیا۔ اور آرڈر میں کہا گیا ہے کہ جو جوابات FBR کے نوٹسز پر اہلیہ سرینا عیسیٰ کی جانب سے FBR میں جمع کرائے گئے تھے، ان جوابات کا جو FBR کا مینڈیٹ تھا، جو انکم ٹیکس کا قانون ہے، اس کے مطابق ان جوابات کا جائزہ لیا گیا اور یہ کہا گیا ہے کہ FBR کے اس آرڈر میں کہ اہلیہ سرینا عیسیٰ نے اپنے تقریباً کم و بیش تمام جواب میں جو پوائنٹ اٹھائے ہیں اس میں صدارتی ریفرنس کے حوالے سے معاملات کا ذکر کیا گیا ہے اور وہ پوائنٹ جو سرینا عیسیٰ نے اپنے نظر ثانی کی درخواست میں سپریم کورٹ کے سامنے اٹھائے ہیں، ان نکات کا بھی سرینا عیسیٰ نے اپنے جواب میں ذکر کیا ہے۔ FBR کے آرڈر میں کمشنر اسلام آباد یہ بھی کہتے ہیں کہ جو جواب سرینا عیسیٰ نے FBR کے نوٹسز پر FBR میں جمع کرائے ہیں، ان جوابات میں کچھ شخصیات پر بھی سرینا عیسیٰ نے براہ راست جو ہے ان کی جانب سے الزام لگائے گئے اور ان کے خلاف تحقیقات کا تقاضا بھی کیا گیا۔ کن پر الزامات لگائے گئے اس کا ذکر نہیں کیا گیا، لیکن جو جواب ہم نے اس دوران جو اہلیہ سرینا عیسیٰ انکوائری کے دوران FBR میں جمع کرا رہی تھیں، ان جوابات کی تفصیلات بھی آپ ناظرین کے ساتھ میں نے شیئر کی تھیں۔ وہ الزامات لگائے گئے تھے وزیر اعظم عمران خان پہ، وہ الزامات لگائے گئے تھے شہزاد اکبر پر، وہ الزامات لگائے گئے تھے وزیر قانون فروغ نسیم پر، اور وہ مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ زلفی بخاری پر بھی اور عثمان ڈار پر بھی الزامات لگائے گئے تھے اور مقصد یہ تھا کہ ہم سے جو منی ٹریل مانگی جا رہی ہے، فورن پراپرٹیز کا پوچھا جا رہا ہے، ان لوگوں کو بھی بچے موجود ہیں، ان لوگوں کے جن کا میں نے ابھی نام لیا ہے یعنی وزیر اعظم عمران خان، شہزاد اکبر، زلفی بخاری، وزیر قانون فروغ نسیم، ان لوگوں کے جو اثاثے ہیں ان کے بارے میں بھی ان سے پوچھا جائے، ان کے بچوں کے اثاثوں کے حوالے سے پوچھا جائے اور ان کے گوشواروں کا ان پیرامیٹرز پر بھی جائزہ لیا جائے کہ آیا کہ عمران خان جنہوں نے صدر کو ہمارے خلاف جو ریفرنس کی ایڈوائس کی تھی، کیا وزیر اعظم عمران خان نے خود بھی اپنے اینول گوشواروں میں اپنے بچوں کے جو پراپرٹیز ہیں، اپنی اہلیہ کے جو پراپرٹیز ہیں، ان کا ذکر کیا ہے یا نہیں کیا؟ لیکن FBR نے اپنے آرڈر میں کہا ہے کہ یہ جو الزامات لگائے گئے تھے، یہ چونکہ جو انکوائری کا حکم سپریم کورٹ نے ہمیں دیا تھا، ہمارے مینڈیٹ میں نہیں آتا تھا اور انکم ٹیکس قانون کے پریویو میں بھی یہ سارا معاملہ نہیں آتا تھا، اور جن شخصیات پر سرینا عیسیٰ نے الزامات لگائے ہیں وہ الزامات عدالتی کارروائی کا حصہ نہیں تھے، لہٰذا ان معاملات کا جائزہ FBR نہیں لے سکتا تھا۔ FBR کے آرڈر میں کہا گیا ہے کہ سرینا عیسیٰ کی جانب سے یہ اعتراض اٹھایا گیا کہ ان کا جو RTO ہے، جو ریجنل ٹیکس نمبر ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے RTO سے کہا جاتا ہے، وہ کراچی میں ہے، ان کے بچوں کا بھی کراچی میں ہے، تو لہٰذا اس معاملے کی تحقیقات جو ہے وہ اسلام آباد میں نہیں ہو سکتی۔ کمشنر اسلام آباد اپنے آرڈر میں لکھتے ہیں کہ اس پر باقاعدہ ایک آرڈر پاس کیا گیا جس میں یہ کہا گیا کہ عدالت نے سپریم کورٹ نے جو حکم پاس کیا ہے لندن فلیٹ کی انکوائری کے حوالے سے، اس کے بعد اس معاملے کی جو تحقیقات یا انکوائری ہے وہ FBR کا زون ہی کر سکتا ہے۔ آگے چل کے کمشنر ذوالفقار احمد یہ بھی لکھتے ہیں کہ اہلیہ سرینا عیسیٰ کی جانب سے ایک بات کا 3 باتوں کا بار بار جو ہے تقاضا کیا گیا جب بھی وہ پیش ہوئی یا جواب ان کی جانب سے کوئی جمع کرایا گیا یا اور کوئی خط لکھا گیا، اس میں 3 باتوں کا بار بار جو ہے سرینا عیسیٰ تقاضا کرتے رہیں۔ ایک تقاضا یہ کرتے رہیں کہ جو سپریم کورٹ نے ان کے خلاف حکم پاس کیا ہے اس فیصلے کی کاپی سرینا عیسیٰ یہ کہتی رہیں کہ مجھے اس فیصلے کی کاپی فراہم کی جائے، لیکن کمشنر اسلام آباد اپنے رپورٹ میں اپنے آرڈر میں لکھتے ہیں کہ ایک طرف مجھ سے سپریم کورٹ کا 19 جون کا فیصلہ مانگا جا رہا تھا، دوسری طرف اہلیہ سرینا عیسیٰ نے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں نظر ثانی کی درخواست بھی دائر کر دی، نظر ثانی کی اپیل بھی دائر کر دی۔ یہاں پر واضح کر دوں کہ جب بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی درخواست دائر کی جاتی ہے تو نظر ثانی کے ساتھ عدالت کا وہ فیصلہ بھی لگایا جاتا ہے جس پر نظر ثانی کی درخواست دائر کی جاتی ہے، تو اس طرح سے کنٹراڈکشن تھی۔ کمشنر ذوالفقار احمد کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف سرینا عیسیٰ کہہ رہی تھی کہ میرے پاس سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود نہیں ہے، دوسری طرف وہ فیصلہ اپنے نظر ثانی کی درخواست کے ساتھ لغو کر کے انہوں نے نظر ثانی کی درخواست دائر کر دی۔ دوسرا اصرار یہ تھا سرینا عیسیٰ کا کہ وہ بار بار مجھ سے یہ کہتی رہیں، FBR کو لکھتی رہیں، لیٹر لکھے گئے کہ ان کے جو ٹیکس گوشوارے ہیں ان کا ریکارڈ فراہم کیا جائے۔ FBR کے کمشنر اپنی رپورٹ میں یہ لکھتے ہیں کہ جن ٹیکس گوشواروں کا ریکارڈ مانگا جا رہا تھا وہ ٹیکس گوشوارے آن لائن جو ہے ایک ID بنانے کے بعد، باقاعدہ ایک پاسورڈ بنانے کے بعد سرینا عیسیٰ کی جانب سے آن لائن جو ہے وہ فائل کیے گئے تھے۔ اگر انہیں اس ریکارڈ کی ضرورت تھی تو وہ اپنا ID لاگ ان کر کے اپنا پاسورڈ دے کے وہ تمام کا تمام ریکارڈ جو ہے حاصل کر سکتی تھیں۔ تیسرا یہ بتایا گیا ہے کہ اہلیہ سرینا عیسیٰ نے FBR کو کہا کہ جو فورن کرنسی اکاؤنٹ کے حوالے سے جو MCB سے ان کے
اکاؤنٹ کا ریکارڈ حاصل کیا گیا ہے وہ ریکارڈ بھی مجھے فراہم کیا جائے۔ اس حوالے سے کمشنر اسلام آباد اپنی رپورٹ میں یہ لکھتے ہیں کہ وہ ریکارڈ بھی 6/12/2019 کو ایک خط کے ذریعے، ایک لیٹر کے ذریعے اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک نے اہلیہ سرینہ عیسیٰ کو فراہم کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ FBR سے اس تمام ریکارڈ کا تقاضا کرتی رہیں۔ آگے چل کے لکھا گیا کہ جو ریکارڈ حاصل کیا گیا خاص طور پر MCB کے اکاؤنٹ سے 24/8/2020 کو، اس ریکارڈ کے مطابق جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور سرینہ عیسیٰ کا ایک مشترکہ فارن کرنسی اکاؤنٹ موجود ہے، اور اس فارن کرنسی اکاؤنٹ کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ سرینہ عیسیٰ مشترکہ طور پر آپریٹ کرتے ہیں، اور اس فارن کرنسی اکاؤنٹ کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ سرینہ عیسیٰ کی جانب سے اپنے ٹیکس گوشواروں میں کسی جگہ ظاہر نہیں کیا گیا۔ اور آگے چل کے یہ بھی کہا گیا ہے، بلکہ یہاں پر یہ بھی بتا دوں کہ جو پہلا سوال تھا عدالت کا کہ کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ان کی اہلیہ سرینہ عیسیٰ کے فارن کرنسی اکاؤنٹ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق ہے یا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس ریکارڈ سے FBR کے اس آرڈر سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک ایسا فارن کرنسی اکاؤنٹ موجود ہے MCB بینک میں جس کو مشترکہ طور پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور اہلیہ سرینہ عیسیٰ آپریٹ کر رہے تھے۔ لیکن یہاں پر یہ بھی واضح کر دیں کہ جو پیسہ لندن بھیجا گیا تھا پراپرٹیز کی خریداری کے لیے، اس کے لیے اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک کا اکاؤنٹ استعمال کیا گیا تھا۔ آگے چل کے FBR کی رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ بڑا واضح ہے کہ سرینہ عیسیٰ نے جو ٹیکس ریکارڈ ظاہر کیا ہے، جو ٹیکس ریکارڈ میں اپنی آمدن ظاہر کی ہے، اس کے مطابق جو 3 پراپرٹیز لندن میں خریدی گئیں، ان 3 پراپرٹیز کی خریداری کے سرینہ عیسیٰ کے پاس وسائل نہیں تھے۔ اور آگے یہ بھی لکھا گیا ہے کہ سرینہ عیسیٰ کا یہ موقف کہ ان فارن کرنسی اکاؤنٹس کو یا لندن کی جائیدادوں کو 2018 سے پہلے ٹیکس گوشواروں میں ظاہر کرنا ضروری نہیں تھا، ان کا یہ موقف درست نہیں ہے، کیونکہ جو اکنامک ریفارم ایکٹ ہے 1999 کا جو آرڈیننس ہے، اس کے مطابق یہ موقف سرینہ عیسیٰ کا غلط ہے، اور آرڈیننس کے مطابق پاکستان کے جو ریزیڈنٹ ہیں، ریزیڈنٹ ہونے کے ناطے انہیں اپنی لوکل اور جو بین الاقوامی جو آمدن ہے، لوکل جو بین الاقوامی جو اثاثے ہیں، جو ایسٹ ہیں، جو لائبلٹیز ہیں، جو موویبل ایموویبل اثاثے ہیں، جو لائبلٹی ہیں، ان تمام اثاثوں کو یا ان تمام انکم کو انہوں نے اپنے گوشواروں میں ظاہر کرنا تھا ریکنسائل کر کے، لیکن یہ قانونی تقاضا سرینہ عیسیٰ نے اپنے ٹیکس گوشواروں میں پورا نہیں کیا، اور یہ موقف کہ ان پراپرٹیز کو اور فارن کرنسی اکاؤنٹس کو 2018 سے پہلے ظاہر کرنا ضروری نہیں تھا، سرینہ عیسیٰ کا یہ موقف درست نہیں ہے۔ یہ ناظرین مکمل تفصیلات نہیں ہے، کیونکہ میری جو ڈیٹا ہے یا جو سپیس ہے وہ ختم ہو رہی ہے، یہاں پر میں ویڈیو ختم کروں گا، اور مزید جو FBR کی رپورٹ میں انکشافات کیے گئے ہیں، یہ میرے پاس 4 صفحات اور بھی ہیں، وہ اگلی ویڈیو میں آپ ناظرین، بلکہ 5 صفحات ہیں، اگلی ویڈیو میں وہ تفصیلات آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن جو چوتھا سوال تھا جسٹس منصور علی شاہ کا کہ کیا حکومت کا مقدمہ خارج ہو جانے کے بعد کیا حکومت FBR کے معاملے پر آ کر عدالت کو اسسٹ کر سکتی ہے، حکومت کو، فیڈریشن کے وکیل کو دلال دینے کی اجازت ملنی چاہیے، کیا حکومت کا حق دعویٰ بنتا ہے جب حکومت نے عدالت کے فیصلے کو ایکسیپٹ کر لیا، عدالت کے فیصلے کو چیلنج نہیں کیا گیا؟ تو اس جواب کا ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ جواب یہ تیار کیا گیا ہے، کیونکہ عدالت میں بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ جو لیگل کورس ہے وہ یہ ہے کہ FBR کو اس معاملے کی پہلے انکوائری کرنے دی جانی چاہیے، FBR کو اس معاملے کا جائزہ لینا چاہیے، اور پھر اس معاملے پر سپریم جوڈیشل کونسل سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ تو جو لیگل کورس اپنایا گیا ہے، ہم نے اس کے ساتھ اتفاق کیا ہے، اور یہ بھی آرگومنٹ شاید لیا جائے گا کہ جو ہمارا ریفرنس کا عدم قرار دیا گیا وہ ٹیکنیکل گراؤنڈ کے اوپر دیا گیا تھا، مجموعی طور پر ہمارا ریفرنس بالکل درست تھا، لیگلی ٹھیک تھا، لیکن ٹیکنیکل گراؤنڈ کے اوپر جو نقائص تھے اس کے اوپر ہمارے ریفرنس کا عدم قرار دیا گیا، لیکن جو حقائق تھے اسے عدالت نے ایڈمٹ کیا ہے، لہٰذا اس معاملے کے اوپر فیڈریشن جو ہے عدالت کو اسسٹ کر سکتی ہے، اور فیڈریشن کا حق دعویٰ موجود ہے کہ اس معاملے پر وہ عدالت کی معاونت کریں، عدالت میں دلائل دیں۔